नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बहुत ही दिलचस्प, बड़ा सनसनी खेज दिन था। जब आज के दिन का आगाज़ हुआ तो वफाकी हुकूमत ने ये इल्ज़ाम लगाया, सुबह ब्रेकफास्ट में जो लोग टेलीविज़न देख रहे थे मॉर्निंग प्रोग्राम्स में, तो वफाकी हुकूमत ने ये इल्ज़ाम लगाया कि सिंध की हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध हाउस में PTI के बहुत से MNAs को गिरफ्तार करके, हिरासत में डिटेन करके, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वहाँ पे रखा हुआ है। जब ये इल्ज़ाम सामने आया, क्योंकि इससे मिलता जुलता इल्ज़ाम, तकरीबन इसी किस्म का इल्ज़ाम एक दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब अपने सवात के जलसे में भी लगा चुके थे। जब इल्ज़ाम सामने आया तो पीपल्स पार्टी के एक से ज़्यादा रहनुमाओं ने इसके हवाले से प्रेस टॉक की, उन्होंने इस पर अपनी स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने कहा ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये डिसइन्फॉर्मेशन है। एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर और मोहतरम शख्सियत, उनकी जो स्टेटमेंट है, उनकी जो वीडियो स्टेटमेंट है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ हमारे अपनी पार्टी के लोगों ने ये दरख्वास्त की कि हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम चाहते हैं कि हम सिंध हाउस में हमें रखा जाए अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस। वो वहाँ हैं, देखें हमारी पार्टी के लोग तो वहाँ हैं, तो बाकी जो है ये स्पेकुलेशन है, डिसइंफॉर्मेशन। उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने, सबने यकजुबान होकर कहा कि ये स्पेकुलेशन है, ये डिसइंफॉर्मेशन है, क्योंकि बट ताहम जब वफाकी हुकूमत ने रोज़ाना पोस्चरिंग करनी शुरू कर दी कि वहाँ पर वफाकी पुलिस जो है, फेडरल पुलिस इस्लामाबाद की रेड कर सकती है, लोगों को बरामद किया जा सकता है, तो चंद घंटों के बाद एक प्रेस टॉक ऑर्गेनाइज़ की गई सेलेक्ट मीडिया के साथ, जिसमें 2 या 3 वहाँ पर PTI के जो MNAs हैं, जो PTI के टिकट पर मुंतखब हुए हैं या मुंतखब होने के बाद उन्होंने इसको ज्वाइन किया है, वो वहाँ पर उन्होंने मीडिया शख्सियात के साथ बात भी की और एक फुटेज इशू की गई जिसमें 8 या 9 लोग जो हैं वहाँ पे नज़र आते हैं। राजा रियाज साहब जो एक पोटेंशियल डिफेक्टर हैं। लफ्ज़ ज़मीर नाज़रीन पाकिस्तान की लेक्सिकॉन में इतना मोअज़्ज़ज़ होता चला जा रहा है कि मुझे शक है कि अब जो बच्चे पैदा होंगे इन महीनों के बाद, उनका नाम में शायद ज़मीर रखना लोग जो हैं बंद कर दें, क्योंकि लफ्ज़ ज़मीर जो है वो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है। इसका जवाब अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल किया। तो मुझे खुशी है कि परसों ही हमने कहा था कि एक्शन लेंगे, तो वो लोटे सारे खुद ही बाहर आ गए। आज हम अपनी हुकूमत बचाने के लिए किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग, किसी भी किस्म की लोटासाजी, किसी भी किस्म की जो एक सौदेबाजियां चल रही हैं, हम उसको मुस्तरद करते हैं। ये जो रवायती सियासत है ये फिट ही नहीं बैठती। यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल है जरदारी का और नवाज शरीफ का, पैसे लगाओ, हुकूमत में आओ और पैसे कमाओ। ये मॉडल है जो 1990 से हम देख रहे हैं, जिसको हम डेकेड ऑफ डार्कनेस कहते हैं, जो 1990 से शुरू हुआ। अब पाकिस्तान के अवाम के ऊपर यह फर्ज आयद होता है कि वो उस डेकेड ऑफ डार्कनेस को मुस्तरद करे। नाज़रीन, अब तक की सूरत हाल तो आपने देख ली। अब कुछ मेरे पास पॉलिटिकल पोजीशंस भी हैं कि अगर हुकूमत गिर जाती है तो उसके बाद किस किस्म का लाहे अमल जो है, किस किस्म की हुकूमत बन सकती है। उसमें शहबाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट है, वो भी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, अभी नहीं। और उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है फवाद चौधरी साहब को, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन अभी हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं अपने गेस्ट और अपने एक्सपर्ट्स के साथ। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इरशाद भट्टी साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, TV की शख्सियत है, मेरे साथ स्टूडियो तशरीफ रखते हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, कॉलमनिस्ट जनाब मज़हर अब्बास साहब, कराची से वाया वीडियो लिंक। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी टेलीविजन, पाकिस्तानी मीडिया की बहुत मुमताज़ शख्सियत हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। लेकिन सबसे पहले ऑल गेस्ट वेलकम। सबसे पहले मेरे साथ हैं बैरिस्टर अहमद पनसोता साहब, चूँकि इस पूरी सूरत हाल का ताल्लुक जो है वो डिफेक्शन के साथ है, जिन्होंने चंद दिन पहले 12 तारीख को इसके हवाले से बहुत ही मुफस्सिल पीस लिखा जिसका उन्वान था इन शार्प फोकस अ नो ट्रस्ट मोशन एंड द डिफेक्शन क्लॉज, जिसमें बैरिस्टर अहमद पनसोता का आर्गूमेंट ये था कि जो क्लॉज है 63A1 ये दर हकीकत प्रिवेंटिव है, ये महज प्यूनिटिव नहीं है। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जनाब बैरिस्टर अहमद पनसोता, सूरत हाल बिल्कुल उस नहज पे आ गई है जिसका एनालिसिस गुज़श्ता चंद दिनों से शुरू हुआ और जिसमें आपकी पोजीशन ये है कि जो एक पॉपुलर पोजीशन है वो ये है कि जो डिफेक्शन क्लॉज है, जो एंटी फ्लो क्रॉसिंग पाकिस्तानी आइन कहता है, जिसे 1997 में सबसे पहले पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब ने 14th अमेंडमेंट के जरिए इंट्रोड्यूस किया, जो फिर 2002 में भी थी, फिर वो 18th अमेंडमेंट में कंसोलिडेट हुई, 17th अमेंडमेंट में मौजूद थी। उस पर
पॉपुलर ओपिनियन ये है कि ये एक प्यूनिटिव चीज़ होगी, सज़ा मिलेगी, आप पहले अपना वोट डालेंगे, वोट डालने के बाद आपके खिलाफ एक केस होगा और आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन आपने उसमें एक एक्सप्लेनेशन ये दी है कि ये इसकी हिस्ट्री इस किस्म की है कि ये प्यूनिटिव नहीं है, ये प्रिवेंटिव है। मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे नाजरीन के लिए और मेरे गेस्ट्स के लिए भी। थैंक यू वेरी मच मोहित साहब, बात ये है कि अगर आप आइन का मुशाहिदा करें 1973 का, तो हर वो ऑफेंस या हर वो अमल जिससे आइन एब्रोगेट होता है या आइन की स्पिरिट डिस्टर्ब होती है, उसकी बड़ी सख्त सजा है। आर्टिकल 6 आपके सामने है, बेशतर और आर्टिकल्स आपके सामने हैं। जुडिशरी को इफ यू ब्रिंग देम इनटू डिस्कशन वो आपके सामने है। अब इसी तरह 63A, और मैं इसका सबसे बड़ा क्रिटिक रहा हूँ फॉर अदर रीजंस, लेकिन इसके अंदर अगर आप इसका लेजिस्लेटिव इंटेंट देखें तो जिस तरह आपने भी खुद ही बताया 97 में मियां साहब ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, फिर 2002 के उसमें ऑर्डर में भी आया, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर में, एंड देन इवेंचुअली इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि आज आपके सामने है, जो सुबह से हो रहा है, उनकी जो डिबेट्स उठा लें, जिनको हम हैंडसार्ड्स भी बोलते हैं इंग्लैंड में, उस डिबेट्स में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना है। ये मैं आपको रजा रबानी साहब की स्टेटमेंट बता रहा हूँ, फिर मैं आपको सेनेटर वसीम सज्जाद साहब की स्टेटमेंट बता रहा हूँ। उन्होंने तो बहुत लंबा चौड़ी बात की कि इसका कला कमा करना है और इसको हमने जड़ से खत्म करना है, जिसका आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इजहार किया। एंड दिस इज हाउ इट वाज ब्रॉट इनटू 18th अमेंडमेंट। अब 18th अमेंडमेंट के बाद 63A1 इंट्रोड्यूस हुआ। 63A1 की जब रीडिंग की जाती है तो वो रीडिंग सिर्फ ये की जा रही है कि एक बंदा वोट करेगा, वोट करने के बाद वहां जाके पता लगेगा कि उसने क्या वोट किया, एंड देन आप उसको ECP को रेफर कर देंगे और सारा। मेरी इसके ऊपर जो अपनी लीगल ओपिनियन है वो ये है कि इस 63A1 2-3 सिचुएशन की बात करता है। उसमें से एक सिचुएशन डिफेक्शन इटसेल्फ भी है, जिस पर स्पीकर के पास भी पावर है, और वैसे भी अगर आप उसको एट दिस स्टेज प्रिवेंट नहीं करते या कोई स्पीकर इस चीज को नहीं रोकता, जिसका रोल अंडर 2012 अजहर सदीक जजमेंट अब एक पोस्ट ऑफिस से बहुत बढ़कर एक जुडिशियल रोल हो गया है और उसने अपना माइंड अप्लाई करना है, वो वहाँ गिनती के लिए नहीं बैठा हुआ। उसका रोल जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से डिफाइन कर दिया। अगर वो ये काम नहीं करता और इवेंचुअली उसने सिर्फ D-सीट होना है, तो आपके सामने यही कुछ होगा जो आज सुबह से सिंध हाउस में हो रहा है, और हुकूमती अरकान भी इसी तरह का अमल करेंगे किसी को खरीदने के लिए, तो फिर तो उसका बाजार जो है वो सुबह से गर्म रहेगा। और आज आपके सामने उसकी सिचुएशन सामने वो खुलकर आ गई, एंड दिस गोल्स फॉर बोथ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, हुकूमत भी हो सकता है इसी पर रिजॉर्ट करे। तो मेरी इस सारी चीज की स्टडी जी, ये भी सुन रहे हैं कि हुकूमत भी इसी किस्म की चीजों पे सोच रही है, कम से कम हुकूमत का एक हिस्सा जरूर सोच रहा है। मोहित साहब बिल्कुल सोच सकती है कि अगर आपने उसका मकसद ये है कि मुझे सजा ही सिर्फ ये मिलनी है कि मैं D-सीट हो जाऊं, तो मैं तो बड़ा खुल के, यहाँ पर तो आपने नारे सुने, भुट्टो दे नारे वजन के, सारों सूबों की जंजीर, नवाज शरीफ के नारे, इमरान खान के नारे। अच्छा, अब बैरिस्टर साहब मेरे साथ रुके, बैरिस्टर साहब जरा यहीं पे रुके मेरे साथ। जनाब इरशाद भट्टी साहब, आप इसको कैसे देखें? पीपल्स पार्टी ने इसका बनवाया, पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ पोजीशन ले ली। देखिए, सबसे पहले तो एज ए पाकिस्तानी मुझे आज शर्मिंदगी हो रही है। शर्मिंदगी हो रही है? शर्मिंदगी हो रही है कि क्या ये लोग हैं, ये इंसान है कि क्या साइंस ने तरक्की की है कि लोटों के भी ज़मीर होते हैं। अब आप देखिए, ज़रा देखिए, एक तरफ अब आज बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करें, इमरान खान के पास लोग आए भी तो इसलिए इसी तरह थे, चले भी इस तरह। ये सेलिब्रेशन कर लो, फिर अगली मर्तबा भी ये होगा, फिर अगली मर्तबा भी। अब वक्त आ गया है कि रोको लोटों को, इब्नल वक्तों को, सियासी मौका परस्तों को, इनको निकालें उधर से, सिंध हाउस से निकाल कर शारा दस्तूर पे जरा एक परेड करवाएं और इनको पार्लियामेंट के सामने जहां लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, खुदा के लिए। तो इमोशनल रिएक्शन नहीं, नॉट एट ऑल। जब आपके अखबारों के इदारे लिखते हैं कि ज़मीर के हिसाब से वोट डाले जा सकते हैं, नहीं, ये ज़मीर के हिसाब से नहीं। आपकी बार एसोसिएशन कहती हैं, सुन लेना, मैं तो अपना दे रहा हूं ना व्यू। मैं तो बार एसोसिएशन या अखबारों या इदारियों की बात नहीं कर रहा, ना इमरान खान की बात कर रहा हूं, ना जरदारी साहब की, ना नवाज शरीफ की। मैं कह रहा हूं एज ए पाकिस्तानी मुझे शर्म आ रही है कि फॉर एग्जाम्पल जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो से बिलावल भुट्टो तक सबको क्या दुख था। पैट्रियाट तोड़ी और बनाई मुशर्रफ ने, हमारी पार्टी तोड़ दी। नवाज शरीफ साहब 2006 में क्या कहते थे, अब आइंदा कोई लोटा नहीं लूंगा। ये सारे मिलके क्या कहते थे, आंखों में आंसू लाकर। किसी वजीर आजम को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती, साजिशें की जाती हैं। PDM का एजेंडा क्या था? 26 नुकात, जमहूरियत की बालादस्ती, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत। आप इमरान खान को हटा रहे हैं, हटाएं। आपका जो ये इस तरह हटाना है, पार्टी तोड़कर हटाना है, उनके बंदे खरीद कर मुबैना तौर पर हटाना है, मुबैना तौर पर नून की टिकटें देकर हटाना है। ये आपकी जमहूरियत।
یعنی آپ نے زرداری صاحب سے کوئی پوچھے بلوچستان حکومت پھونک سے گرائی تھی تو کیسے گرائی تھی؟ زرداری صاحب سے کوئی پوچھے پنجاب میں گورنر راج لگایا تھا تو کس جمہوری بنیاد پہ لگایا؟ زرداری صاحب سے پوچھے کہ کے پی کے میں ان کے تھوڑے ممبر تھے 2 سینیٹر کیسے بن گئے؟ نواز شریف صاحب سے کوئی پوچھے کہ آج وہ ان کو بیک کر رہے ہیں؟ مریم نواز صاحب نے کیا کہا تھا؟ لوٹوں کا گھراؤ کرو، لوٹوں کا آخری وقت تک گھراؤ کرو، گھر تک گھراؤ کرو. آج وہ کریں گے ان لوٹوں کا گھراؤ؟ شہباز شریف صاحب کیا کہتے تھے؟ شہباز شریف کہتے تھے نہ ہم نہیں چاہتے کوئی کسی کی پارٹی توڑنا. نواز شریف فخر کیا بیان کرتے تھے؟ کے پی حکومت میں بنا سکتا مگر عمران خان کی اکثریت تھی، میں نے بنانے دی. آج ہاں اب کیا کر رہے ہیں؟ تو خدا کے لیے دیکھیے یہ آپ کا آئینی حق ہے، مگر مجھے وہ آئین نہیں چاہیے جس میں اصول نہ ہو، منطق نہ ہو، اخلاقیات نہ ہو. آئین میں تو ہے رکھا ہوا اصول. اور دوسری بات ہے کہ یہ کیسا آئین ہے کہ جس میں ایک جائے ووٹ ڈالے، وزیر اعظم کو نااہل کرے اور اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی. مظہر عباس صاحب، میں آپ سے یہ بات شروع کرنا چاہتا تھا. عارف حمید بھٹی صاحب بھی سن رہے ہیں، اور اس سے پہلے بیرسٹر احمد پنسوتا جنہوں نے اس کے حوالے سے بہت مفصل پیس لکھا، ان شارپ فوکس آن نو ٹرسٹ موشن اینڈ دی ڈیفیکشن کلاز. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے یہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے جسے پہلے نواز شریف صاحب نے 1997 میں انٹروڈیوس کیا تھرو 14th امینڈمنٹ، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا استدلال ہے. اس کے اوپر ہینسرڈ جو اس کی آبجیکٹو ہیں اس پورے قانون کے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا رول ہے کہ ڈیفیکشن کو آپ نے روکنا ہے، اور یہ در حقیقت ایک پریونٹیو چیز ہے. لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے کھلم کھلا طریقے سے. اس پہ آپ کا کیا رد عمل؟ شکریہ محیط. میں نے ظاہر بیرسٹر صاحب کی تھوڑی بات سنی تھی، لیکن میں ان سے ایگری نہیں کرتا. میرا خیال ہے میں نے ابھی آپ جس وقت یہ گفتگو کر رہے تھے، میں نے آرٹیکل 63A پڑھا ہے پورا. وہ پریونٹیو نہیں ہے، اور اس میں واضح طور پہ چیز لکھی ہوئی کہ اس کے بعد، لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں. میں تو مورل پریکٹس کی بات کہہ رہا ہوں. یہ سلسلہ کیونکہ میں جرنلزم میں 1981 سے ہوں، میں نے یہ سلسلہ 1984 سے آنورڈ، بلکہ 1977 سے آنورڈ دیکھا ہے ماشاء اللہ لگنے کے بعد. کس طرح پارٹیاں توڑی گئیں، کس طرح بنائی گئیں، یہ سب چیزیں آنکھوں دیکھا حال ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہے. تو کسی ایک خاص چیز کو لے کے ہم نہیں بیٹھ سکتے. انفارچونیٹلی ہماری سیاسی جماعتیں اپنے پینترے بدلتی رہی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے مسلم لیگ کاف ہو. اب ماضی کو چلے چھوڑ دیں ایک نظر سے. 2018 میں ابھی بھٹی صاحب نے بات کی بلوچستان عوامی پارٹی کی، زرداری صاحب نے سارا کھیل کھیلا. کیا تحریک انصاف نے اس کھیل کو کنڈیم کیا تھا؟ کیا 2018 میں اگر اصولی سیاست ہوتی تو کیا باپ کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو؟ کیا پی ایم ایل کیو کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو؟ کیا اس کے بعد سینٹ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہوا کہ 14 ممبر کھڑے ہوئے تو وہ اپوزیشن کے ساتھ تھے، بیٹھے تو وہ اپوزیشن کے خلاف چلے گئے؟ اسے بھی چھوڑیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ یوسف رضا گیلانی جو سینیٹر منتخب ہوئے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے لوگوں نے دغا کی ہے. کسی ایک کے خلاف کارروائی ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب کی حکومت گر سکتی تھی. ابھی کچھ دنوں پہلے آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے. بالکل آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے. مظہر صاحب مجھے ذرا اس میں عارف حمید بھٹی صاحب کو لے لوں میں بریک سے پہلے. عارف حمید بھٹی صاحب، اگر اس کی انٹرپریٹیشن وہ لی جائے جو مظہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک پیونیٹیو چیز ہے، اس میں بعد میں سزا مل سکتی ہے، روک نہیں سکتا ہارس ٹریڈنگ کو، فلور کراسنگ کو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ حکومت گرا دیتے ہیں یہ 12 13 14 لوگ، تو پھر ان کو آپ ریوارڈ کر دیتے ہیں، اس کے بعد یہ یا تو پیسے لے لیتے ہیں یا پارٹی کے ٹکٹ لے لیتے ہیں، تو پھر تو سارا مقصد جو آئین کی پوری ایک تھنکنگ اور حکمت عملی ہے گزشتہ تقریباً 23 برس کی، 23-24 برس کی، وہ ساری کی ساری جو ہے 25 برس کی میرا خیال ہے، وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. تو کیا آپ پہ اس کا رد عمل ہے عارف حمید بھٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بتائیں پاکستان میں آئین ہے کہاں؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آئین کی روزانہ دھچکیاں بکھیری جاتی ہیں، روزانہ ڈیلی بلا ناغا. کوئی ایسا نہیں. آئین مجھے اختیار دیتا ہے، مجھے تعلیم دو، صحت دو، مجھے روزگار دو، مجھے انصاف دو. اب مظہر عباس صاحب برطانیہ دور کے ہیں، اس وقت آئین کے دائی، آئین کے علمدار کہاں تھے جب چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد گیا؟ 66 لوگ 50 بن رہ گئے. یہ کون سا آئین ہے بھائی جو آپ کی مرضی ہو تو آپ کی جیب میں آ جائے پینسل، نہیں ہے تو آپ کے چوری کیے باہر پھینک دوں. دوسری بات، اعتزاز احسن، جسٹس شاہد عثمانی، شاہ خاور، 3 ریڈ جج صاحبان کہتے ہیں کہ اس وقت تک 63(1) لگ نہیں سکتا جب تک ووٹ نہ ڈالے.
یہ جب اسمبلی قانون سازی کرنی تھی تو اس وقت اس کو کلیئر کرتے. لیڈر بتائے جس نے اپنے ماضی میں جس کو گالی گلوچ نہ کی ہو آج گلے نہ لگایا ہو, جسے گلے لگایا آج گالی نہ دیا ہو. یہی ڈاکو کاف لیگ ہے, یہی ایم کیو ایم دنیا میں سب کی برائیاں ہیں. او بھائی ایک جرم میں نے کیا نہیں, چلو فواد چودھری چلے جاتے ہیں, ایک راجہ ریاض چلے جاتے ہیں. چیئرمین اسپیکر اسمبلی ہوتے کون ہیں ان کو ووٹ ڈالنے سے پہلے ڈسکوالیفائی کرنے کے؟ ان کو کس نے اختیار دے دیا؟ میں نے قتل کیا ہی نہیں. میں بھی گیا ہوں, راجہ ریاض بھی گیا, فواد چودھری بھی گیا. وہ ڈالے گا تو اس کو جائے گا نا. ایک قانون بنایا, یا قانون اس وقت کہتے ہیں بھائی وہ دل میں سوچے گا تو میں کہہ دوں گا. اب اس پہ ایک لیگل رد عمل لینے دیں مجھے. بالکل نہیں, آخری ایک منٹ, نشاط میں اس پہ تھوڑا سا اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ لے لوں. نون لیگ انہوں نے چھوڑی تھی تو یہی عمران خان اس کو ویلکم کر رہے تھے. اسی دور کی بات ہے, 2018 کی بات ہے. میں کوئی برطانیہ دور کی بات نہیں کر رہا جب مدر صاحب جوان تھے. اچھا ذرا مجھے کاؤنٹر ویوز پہ لینے دیجئے. بیرسٹر صاحب, بیرسٹر پنسوتا, اگر پریونٹیو مقصد ہوتا تو پھر اس کی لینگویج زیادہ کلیئر ہوتی. بھٹی صاحب کا یہ استدلال ہے, مظہر صاحب کا بھی یہی کہ لینگویج کلیئر ہے ہی نہیں, اس کی لینگویج پریونٹیو نہیں ہے, محض پیونیٹیو ہے. اچھا سر, پہلی تو بات یہ کہ بہت سینئر تجزیہ نگار میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ان سب سے بڑے احترام سے اور اجازت لے کے دیکھیں, یہ ایشو ہے انٹرپریٹیشن کا, اور یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے. اس کا کیس آلریڈی عائشہ گل علی کے علاوہ کوئی ایسا کیس موجود بھی نہیں ہے اس کے اوپر جورسپروڈنس جو اس کی کلیئرٹی دے. اور یہ جو آپ نے موہت صاحب ابھی بات کی ہے نا, اس کی لینگویج اس سیلف کلیئر نہیں, اور عارف میر بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ اس ٹائم پہ کلیئر کرتے, یہی انف ہے ٹو گو انٹو دا پرپز آف انٹرپریٹیشن. آئین کی 2-3 انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لٹرل انٹرپریٹیشن, جو قانون لکھا ہوا ایز اٹ از انٹرپریٹ کریں, اور اگر وہ آپ انیبل ہیں ٹو ڈو دیٹ, اور وہ اس وقت آپ کے سامنے ریزنز ہیں کہ وہ اس کی کلیئرٹی نہیں ہے, تو پھر آپ جاتے ہیں پرپز آف انٹرپریٹیشن میں کہ اس کا مقصد کیا تھا. مقصد وہ تھا جو میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ فلور کراسنگ روکنا ہے. لیکن اگر آپ اس کو کرنے دیں ووٹ, اور ووٹ کرنے کے بعد اسے کہیں اچھا بھی اب تم ڈی سیٹ ہو گئے ہو, تو ان کے لیے تو آئیڈیل سچویشن ہے. ادھر سے گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے, ادھر جا کے دوسری پولیٹیکل پارٹی کی سیٹ لیں گے. اس سے تو اچھی سچویشن ہی کوئی نہیں ہے. نہ اس کے اوپر کوئی سزا ہے, نہ اس کے اوپر کچھ ہے, اور اس کو آئینی افینس بنانے کا ایک ریزن ہے, ایک ریشنل ہے. ورنہ الیکشن ایکٹ میں اس کے خلاف سزا رکھ دیتے کہ جی اس کے خلاف ٹرائل ہوگا, جیسے بہت ساری باقی چیزیں ہیں. اگر آرٹیکل 62(1)(f) مثلاً کہ وہ ایک اچھا مسلمان ہوگا, اسلام میں صادق اور امین ہوگا, تو ٹیکنیکلی تو صادق اور امین کی ڈیفینیشن بھی بڑی ویگ ہے. آپ کے سامنے کافی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, اس کے اوپر ان کے اوپر ویو آیا ہے. مجھے میرے صاحب بریک لینے دیجئے. میرا ذاتی طور پہ مجھے ایک انالیسس ہے کہ یہ مسئلہ سپریم کورٹ تک کے پاس ہی جائے گا اگر حکومت نے اس پہ سٹینڈ لیا اور اپنی ایک انٹرپریٹیشن دی, جیسے کہ احمد پنسوتا, بیرسٹر احمد پنسوتا کہتے ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کا فیصلہ بالآخر کرنا پڑے گا کہ آخر آئین میں فلور کراسنگ کی شک پیونیٹیو ہے یا پریونٹیو ہے, یہ ووٹ ویلڈ ہیں یا انویلڈ ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس کے پولیٹیکل پہلوؤں کے اوپر آتے ہیں, کیا ہوگا اس کے بعد آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہم تصور کر لیتے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد حکومت گر جاتی ہے. حکومت گر جاتی ہے, اس کے بعد ایک نئی حکومت بن جاتی ہے, ایک مخلوط قسم کی حکومت بنتی ہے. وہ حکومت چاہے 3 ماہ میں 4 ماہ میں یعنی سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن کروائے, یا وہ کچھ عرصے کے 1.5 سال کے بعد الیکشن کرائے, بہرحال ایک نئی حکومت بنتی ہے. اس حکومت کی کس قسم کی تشکیل ہوگی, اس کا کیا عمل ہوگا, اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ایک بہت انٹرسٹنگ اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی, ایک بیان دیا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے. شہباز شریف صاحب ایک نیشنل گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں جس میں تمام جماعتیں شامل ہو جائیں تحریک انصاف کے علاوہ. اس کے جواب میں فواد چودھری صاحب نے بھی اس کا ایک جواب دیا. چھوٹا ڈان کہتا ہے ملک میں قومی حکومت بناؤ جس میں تحریک انصاف نہ ہو. اور عقل کے اندھے, آج سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ اس طرح کی قومی حکومت کبھی آپ نے سنی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکوؤں پر حکومت بنا دو جو چوروں کو بچائے. منڈیاں لگی ہوئی ہیں, انسانوں کو خچروں, گھوڑوں اور گدھوں کی طرح بیچا جا رہا ہے. بچو اس وقت سے, بچو اس وقت سے جب عمران خان نے ہمیں یہ کال دے دی, نوجوانوں کو یہ کال دے دی کہ خود جا کے ہارس ٹریڈنگ کو روکو. بھٹی صاحب ریٹرک کو ماریں گولی, فواد چودھری صاحب نے خاصی ریٹرک اس میں کر دی ہے. لیکن جو حکومت بنے گی, آپ کیا خیال ہے کہ اگر حکومت فال کر جاتی ہے اگر 29 تاریخ کو, تو 3-4 ماہ کے لیے حکومت بنے گی ایک مخلوط قسم کی, وہ پھر الیکشن کروائے گی سپٹمبر اکتوبر نومبر کے اندر, یا یہ 1.5 سال اسمبلیاں چلیں گی اور پھر الیکشن ہوں گے؟ دیکھیے, ایک طرف تو سندھ ہاؤس ہے, ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو چھانگا مانگا اور جو اس کے بعد پیٹریاٹ کے زخم کھائے, ان کے پاس وہ سندھ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور بڑے سک ہیں, بڑے بیمار ہیں, بڑی جان بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں.
اور جو حلقے کی سیاست کرتے ہیں اور حلقے میں گئے بھی نہیں کہ یہ پوچھنے کے لیے کہ ہم تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے, خیر ان کو تو چھوڑیں. ایک طرف یہ ہے کہ کاف لیگ زرداری صاحب سے گارنٹی مانگ رہی ہے نون لیگ کی, اور ایم کیو ایم جو ہے وہ گارنٹی مانگ رہی ہے زرداری صاحب کی کاف لیگ ان سے نون لیگ سے, اور مولانا صاحب اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب گارنٹی مانگ رہے ہیں ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے کے لیے مولانا صاحب کی. تو اللہ کے فضل سے ابھی تو ایک تو گارنٹیاں چل رہی ہیں, دوسری ابھی اتفاق نہیں ہوا کہ کیا ہم 6 مہینے بعد حکومت گرا دیں گے, یعنی نیا الیکشن کی طرف جائیں گے, 3 ماہ بعد الیکشن کی طرف جائیں گے, یا ہٹاتے ہی, کیونکہ بہت سارے جو ان کے ابھی تو ایک ہے نا فار ایگزامپل کامیاب ہو جاتی. میں نے سنا تھا کہ میں نے یہ سنا تھا کہ اچھا چلیں یعنی کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فوری الیکشن نون لیگ چاہتی ہے, پیپلز پارٹی اب ہلکی پھلکی ہے لیکن فوری نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ پہلے وہ الیکشن لاز کو تبدیل کریں. ہاں وہ چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے قانون 3 مہینے وہی 3 مہینے وہ نیب کے کچھ قوانین میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا ختم کرنا چاہتے ہیں, اور اوورسیز ووٹ کے حوالے سے. اور سب سے بڑی بات سر, سب سے بڑی بات, اگر یہ 3 مہینے کنٹینیو کر گئے, کیونکہ نواز شریف صاحب تو یہ عقل مند آدمی ہے, وہ تو کہتے ہیں فوری اسی ہائپ میں الیکشن اور سیٹیں جیت کے واپس آ جائیں. اگر یہ 1.5 سال 6 مہینے 3 مہینے کر جاتے ہیں, عمران خان کے یہ باقی گناہ بھی بخشوا جائیں گے. کریں گے کیا اس معیشت کے ساتھ, اس غربت کے ساتھ, ایک مہنگائی کے ساتھ, اس عالمی تنہائی کے ساتھ کیا کریں گے؟ عارف حمید بھٹی صاحب, نواز شریف صاحب تو چاہیں گے کہ الیکشن جلدی ہوں, لیکن ہم نے جو سنا ہے کہ 3 ماہ کی حکومت ہوگی, 2 ماہ کی انٹرم گورنمنٹ ہوگی, 5 مہینے گزر گئے, اس کا مطلب ہے کہ سپٹمبر اکتوبر نومبر میں الیکشن جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے کچھ الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے, کچھ چیزیں ٹھیک کرنی ہے آپ, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اسمبلی اپنی مدت کمپلیٹ کریں تاکہ ان کو پنجاب میں اپنی صورتحال کو بہتر کرنے کا موقع ملے. پی ایم ایل کیو بھی ظاہر ہے چاہتی ہے کہ ابھی ان کو 18 مہینے ملیں. تو آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہوگا اگر 29 کو حکومت فال کر جاتی ہے عمران خان کی, تو کیا ہوگا؟ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے, لڑائی زیادہ ہوگی, جھگڑا زیادہ ہوگا, 3 مہینے بھی حکومت کا نکالنا ناممکن ہو جائے گا. میں حامد اعلیٰ سابقہ وزیر اعلیٰ, معافی چاہتا ہوں میری زبان ٹنگ اور سلپ ہو جاتی ہے, شہباز شریف صاحب, نیشنل گورنمنٹ, وہی نیشنل گورنمنٹ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے والوں کو جن کے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹنا تھا, ان کے ساتھ مل کے حکومت چلاؤ گے, جو کہتے ہیں اب ناسور اور دھرتی کے, اگر میں نے تمہارا ساتھ دیا تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا. یہ ہر سیاستدان کے کم و بیشتر, اپوزیشن میں اصول کچھ اور ہے, اقتدار میں کچھ اصول ہے. ان سب کو اخلاقیات, قانون, آئین اپوزیشن میں نظر آتا ہے. جیسے ہی اقتدار آتے ہیں سب سے زیادہ آئین کو پاؤں تلے رونتے ہیں. یہ حکومت آگے نہیں کر سکتے. آج تک اگلا سیٹ اپ تیار نہیں کر سکے. ابھی تک ایک نقطے پہ ہے کہ عمران خان کو گھر بھیج دیا, مان لیا. میں عمران خان صاحب کی بیڈ گورنرز کی 1001 مثال دے سکتا ہوں, لیکن بھائی شہباز صاحب آپ 3 دفعہ 81 سے اس ملک پہ مسلط رہے ہیں, اور کیا کیا اچھا کام کیا ہے, تمہاری وجہ سے یہ ملک اس حالات پہ پہنچا ہے. اس میں کسی ایک آدمی کی غلطی نہیں ہے. اس میں ایک غلطی مجھے چھانگا مانگا کا ان کا ایک تھا پی ایس او نواز شریف صاحب کا, وہ میرا پرانا دوست ہے, ایس سے اس کا نام شروع ہوتا ہے. مجھے پتا تھا کس گاڑی میں کون سی بوتل, کون سے بیگ جا رہے ہیں, وہ میں نے دیکھا نہیں, لیکن ایک ایک چیز سے میں آشنا ہوں. وہ بھائی اس ملک میں ضمیر بیچنا, ضمیر خریدنا طاقتوروں کا کام ہے. یہ نہ ملک کے لیے اپوزیشن حکومت لڑ رہی ہے نہ اپوزیشن. عمران خان بچ گئے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا کانفیڈنس, آج میں حیران ہوں کہ نمبر گیم سے بالکل لگتا ہے وہ شکست کھا جائیں گے. ان کو کون سی غیبی طاقتیں بتا رہی ہیں, مظہر صاحب کے پاس کوئی جادو ہوگا کہ ایک بالکل شکست نظر آ رہی ہے, نوشتہ دیوار ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں جیتوں گا. یہ تو الیکشن ڈے بتائے گا. یہ جو ارشاد بھٹی صاحب مسکرا رہے ہیں نا, ان کے شہر میں میں گارنٹی دے رہا ہوں دم مست کلندر ہوگا. کسی کا جوتا, کسی کا سر, کسی کا پاؤں, کسی کا ناک, آگے انسان نہیں. کسی کے جو حکومت بنے گی بندر کا ناک ہوگا, شیر کی آنکھ ہوگی, گیدڑ کی ٹانگیں ہوں گی, انسان کا شاید دماغ ہو. ذرا میں بریک سے پہلے مظہر صاحب کو لے لوں. مظہر عباس صاحب, کس قسم کی حکومت بنے گی؟ ہم اسیوم کرتے ہیں ہے کہ حکومت فال کر جاتی ہے عمران خان کی, تو کس قسم کی حکومت بنے گی؟ دیکھیں معید, گڑ تو ہم ویسے ہی چکے ہیں.
میرا خیال ہے سیاستدان جو ہے نظروں میں گڑ چکے ہیں. یہ جتنے ایم این ایز ہیں یہ نظروں میں گڑ چکے ہیں کم سے کم میری نظر میں. تو میں تو اب پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ ٹاک شوز میں جانا ہی نہیں چاہتا. سیدھی سی بات یہ ہے کیونکہ میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں ان چیزوں میں. اور جو جن اصولوں کی عمران خان بات کرتے تھے بدقسمتی سے انہی اصولوں کا انحراف بھی میں نے عمران خان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ڈیولپمنٹ فنڈ کیا ہے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ یہ رشوت ہے اور کون تقسیم کر رہا ہے؟ تو یہ حکومت بچی تو ضمیر فروشوں کی وجہ سے بچے گی, یہ حکومت گئی تو ضمیر فروشوں کی وجہ سے جائے گی. یہ طے ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ممکن ہے پورا سسٹم لپٹ جائے. لیکن اگر یہ بچ جاتے ہیں, اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 1.5 سال حکومت رہے گی. کس کی رہے گی یہ چھوڑ دیں, لیکن 1.5 سال حکومت رہے گی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے ایک انٹرم گورنمنٹ بنانی ہے. اس کا واضح طور پہ لکھا ہوا آئین میں, وہ بھی لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مشورے سے ہوگا, ورنہ الیکشن کمیشن از خود پرائم منسٹر انٹرم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو اناؤنس کرے گا اگر ایگریمنٹ نہیں ہوتا, جو کہ نہیں ہوگا ظاہر ہے جو صورتحال بن رہی ہے. مجھے سیدھا تصادم نظر آ رہا ہے, مجھے 28 سے پہلے تصادم نظر آ رہا ہے, اور تصادم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, حادثہ ہو سکتا ہے, کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اور یہ پورا سسٹم جا سکتا ہے. تصادم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں بریک لے لوں. تصادم نظر آ رہا ہے, مظہر عباس صاحب اکیلے نہیں ہیں, بہت سے لوگوں کو تصادم نظر آ رہا ہے اور تصادم کے نتیجے میں انٹرونشن ہو سکتی ہے, کچھ اور ہو سکتا ہے, شاید بہت سے لوگوں کی دیرینہ خواہشات بھی پوری ہو سکتی ہیں تصادم کے نتیجے میں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا سیاسی منظرنامہ ہوگا آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. 7-8 منٹ ہمارے پاس ہیں اور 7-8 منٹ کے اندر میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کے سامنے صورتحال رکھنا چاہتا ہوں. ایک پروپوزل اور سجیشن میرے ساتھ ہیں جناب عارف حمید بھٹی صاحب بھی, مظہر عباس صاحب بھی, ارشاد بھٹی صاحب اسٹوڈیوز میں. تو ارشاد بھٹی صاحب, ایک جو پروپوزل چل رہا ہے گزشتہ 3-4 دن سے سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر چونکہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ بھئی ایک ارلی الیکشن ہونے چاہیے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت گرانے کے بعد ان کو شہید بن جائیں گی تحریک انصاف اور عمران خان اگر اپنی اس طرح سے گرتے ہیں, تو اگر حکومت ہی اعلان کر دے ارلی الیکشن کا سپٹمبر اکتوبر کا تو وہ ایک ایکسیپٹیبل وے آؤٹ ہو سکتا ہے. تحریک انصاف کے اندر ایک دھڑا ہے جو سمجھتا ہے کہ مان لینی چاہیے بات, ایک دھڑا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ خطرناک ہوگا, گرنا مرنا اور حکومت ختم ہونا زیادہ اچھا ہے اپنے بیس کے لیے, اپنی سیاست کے لیے, اور ارلی الیکشن ماننا زیادہ خطرناک ہوگا. آپ کی کیا اوپینین؟ پہلی بات تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے کہا نواز شریف چاہتے ہیں. کون نواز شریف؟ مفرور مجرم اس قانون اس آئین کا, وہی نواز شریف نا جو 8 ہفتے کے لیے علاج کروانے گیا تھا اور جس پہ میرے آنریبل جج صاحب نے اسلام آباد ہے چھوڑے سر پولیٹیکل مشین کو تو وہی کنٹرول. خدا کا خوف کرے سر, یہ ملک ہے, یہ بڑا اس میں لاکھوں لوگوں کی قربانیاں, یہ مفروروں, قاتلوں, ڈاکوؤں, چوروں, لٹیروں کے ہم ترجمان بن جائیں. نواز شریف چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں وہ؟ ارلی الیکشن آئیں, آ کے جیل میں جائیں, پہلے سب سے پہلے اپنا بھگتیں, پھر چاہتے ہیں. کیوں چاہتے ہیں آپ؟ اس لیے چاہتے ہیں آپ کی ایج اتنی ہو گئی ہے, اب آپ ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں, آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے عمران خان کو 1.5 سال اور. مریم صاحبہ ریلیونٹ ہے اس اسمبلی سے, مولانا صاحب ریلیونٹ نہیں رہے اس اسمبلی سے, اس لیے چاہتے ہیں. تو کیا خدا کے لیے آپ عدم اعتماد لائیں, جو کرنا ہے کریں. نواز شریف چاہتے ہیں. کون ہے بھائی نواز شریف صاحب؟ میں مجرم ہوں, میں اشتہاری ہوں, میں کہہ رہا ہوں کریں نا. اب اس ملک کو بھی کوئی کنٹرول کرتا ہے, وہ امریکہ ہوگا تو ہم ان کے. آپ کا خیال ہے کہ ارلی الیکشن دیکھیے اس کی نصابی کتابی جواب سن لیں. کیوں چاہیں گے عمران خان؟ عمران خان کو جو آکسیجن لگی ہوئی ہے, جو ڈرپ لگی ہوئی, جو ریلیف مل رہا ہے, جو مقبولیت بڑھ رہی ہے, وہ تو کہیں گے سیاسی شہید بناؤ. بالکل صحیح. تو بھٹی صاحب مطلب ارشاد بھٹی صاحب کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو تلوار پہ گرنا چاہیے, حکومت کو جانے دینا چاہیے, اپوزیشن میں آنا چاہیے, اور ارلی الیکشن کی جو ڈیمانڈ آ رہی ہے اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے سپٹمبر اکتوبر کے الیکشنز. اچھا, میرے خیال میں عمران خان کو ان سے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے, آخری گیند تک لڑنا چاہیے, اور وہ لڑے گا. ایک بندہ جو ملک کی عدالتوں کو نہیں مانتا, ملک کے قانون کو نہیں مانتا, بگوڑا ہو کے لندن بیٹھا ہوا ہے, اب اس کی خواہش پہ آپ نے 22 کروڑ عوام کا فیصلہ کرنا ہے. یار کوئی اخلاقیات, کوئی آئین, کوئی قانون. اب آپ میری خواہش ہے کہ میں ننا وزیر اعظم بنوں تو کیا میں بن جاؤں؟ بھائی وہ پہلے آ کے سلنڈر ہوں, عدالتوں میں جائے, باعزت طور پر بری ہوں. جو ایک کونسلر نہیں ہو سکتا وہ چاہتا ہے کہ 6 مہینے پہلے اس کے کہنے پہ الیکشن ہو جائے.
وہ کس آئین کے تحت کوئی اخلاقیات ہو, کوئی قانون ہو. ہاں عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ ہے, اگر کامیاب ہوتا ہے تو بنائے, ناکام ہوتا ہے تو عمران خان حکومت کرے. خدا کے لیے خواہشات پہ ملک نہ چلائیں یا ضد اور اناپ پر نہ چلائیں, اسے آئین اور قانون کے مطابق چلائیں. اس آئینی طریقے کو پورا کون کر رہا ہے؟ اوپر نواز شریف بیٹھے جو مفرور ہے, مجرم ہے, نیچے ٹی ٹی راج کمار شہباز شریف ہے, دوسری طرف زرداری صاحب 35 والی مسالے ہیں, اور ایک طرف مولانا صاحب ہیں جو جن کا بیٹا اسمبلی میں بیٹھا مگر وہ اسمبلی حرام ہے. تو کیا خدا کے لیے منطق اصول ہے؟ مظہر عباس صاحب, ان دونوں کی اوپینین تو دونوں حضرات کی اوپینین سامنے آ چکی ہے. مظہر عباس صاحب, ظاہر ہے کہ بہت سی نیگوسیشنز بیہائنڈ دا سین ہو رہی ہیں, ٹیلی ویژن پہ نظر نہیں آ رہی. وہ جو مشکل قسم کی شرائط دی جا رہی ہیں پرائم منسٹر عمران خان کو کہ اگر آپ یہ تسلیم کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں تو حکومت بچ سکتی ہے, آپ کی کیا سجیشن ہے پرائم منسٹر عمران خان کو کہ حکومت بچانی چاہیے؟ حکومت تو 1.25 سال کے بعد ویسے ہی چلے جانا تھا, حکومت بچانی چاہیے یا پرنسپل بچانا چاہیے؟ دیکھیں محیط, میں تو پہلے دن سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خلاف تھا, اور اس کی وجوہات ہے, میں بیان اس وقت ٹائم نہیں ہے. لیکن عمران خان کی اگر اب حکومت بچے گی تو وہ بھی تو بلیک میلنگ سے ہی بچے گی نا. آپ کو ماننی پڑیں گی نا اتحادیوں کی باتیں, بلیک میل ہوں گے نا آپ کے جو ایم پی ایز 23-24 یا پتہ نہیں کتنے ہیں, جو بھی ایم این ایز ہیں وہ چلے گئے ہیں, اگر ان میں سے کچھ واپس آئے تو بلیک میل ہوں گے نا آپ. یہی سب کچھ ہوگا نا, تو ہر دو صورتوں میں بلیک میل تو آپ ہو رہے ہیں. تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں انہیں قوم سے خطاب کرنا چاہیے, انہیں بتانا چاہیے کہ ساری سازشیں کیا, ساری سازش کیا ہے. ان کو بتانا چاہیے کہ اتحادی بلیک میل کر رہے ہیں اور کیا بلیک میل کر رہے ہیں. انہیں بتانا چاہیے کہ یہ سارے ایم این ایز کون ہیں جو چھوڑ کے گئے ہیں, جو آئے تھے, جو چھوڑ کے گئے ہیں. لڑائی 2 انداز میں لڑی جاتی ہے. آپ بلیک میل ہو کے 1.5 سال حکومت کر سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ جو بلیک میل کر رہے ہیں وہ بعد میں بھی بلیک میل آپ کو کرتے رہیں گے پورے 1.5 سال. تو اس سے بہتر ہے, ایک مورل پوزیشن کیا ہے؟ ایک مورل پوزیشن یہ کہ آپ ان سب کو ایکسپوز کریں, استعفیٰ دیں, اور آپ کہیں کہ آؤ الیکشن کے میدان میں آ جاؤ, مقابلہ کر لو. ڈاکٹر صاحب میں اس حق میں نہیں ہوں, استعفیٰ نہیں, آخری دم تک, اور جلوس لائیں باہر اسمبلی کے کھڑا کریں اور ان کو کہیں لوٹوں کو اس سے گزر کے جاؤ. آخری وقت تک عمران خان کو رہنا چاہیے, نہیں استعفیٰ دینا چاہیے. استعفیٰ کس نے کہا ہے؟ لیکن ہم تو استعفے کی بات پروموٹ کر رہے ہیں. پھر تو عارف حمید بھٹی صاحب, پرائم منسٹر کو استعفیٰ دینا چاہیے یا پرائم منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس میں دکھانا چاہیے اور ان کو سپریم کورٹ میں بھیجنا چاہیے؟ صحیح کہا, یہ جو 15-20 صاحب نے صحیح کہا, انہیں بتانا چاہیے کیا کیا مشکلات ہیں, پر انہیں یہ بھی بتانا چاہیے 2018 کا الیکشن کیسے جیتا, چاروں اتحادی جماعتوں کو کیسے ملایا, چیئرمین عدم اعتماد کے خلاف ووٹ کو ناکام کیسے کیا, یہ سب بتائیں. یہ نہیں کہ جو میری مرضی کا سچ ہے وہ بتائیں صرف. وقت میرا بالکل ہی ختم ہو گیا. ہماری بحث آپ نے دیکھی, میرے تینوں گیسٹ کا, ارشاد بھٹی صاحب کا, مظہر عباس صاحب کا, عارف حمید بھٹی صاحب کا, اور اسی طرح بیرسٹر احمد پنسوتا کا بہت شکریہ. ایک بڑی ڈرامیٹک سچویشن نے ڈیولپ کیا آج جب سندھ ہاؤس سے تحریک انصاف کے 2 یا 3 ممبران نے وہاں پہ ٹیلی ویژن انٹرویوز دیے. صبح سے خبر تھی کہ وہاں پر پیپلز پارٹی نے لوگوں کو چھپا رکھا ہے, پھر پیپلز پارٹی ان کو ٹیلی ویژن کیمراز کے سامنے لے آئی. 15 سے 20 لوگ سمجھے جاتے ہیں تحریک انصاف کے ایک پوٹینشیل ڈیفیکٹرز ہیں. اس صورتحال کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی, فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.